नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान आपका स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। हज़रात, आज हमारा टॉपिक है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी गुफ्तगू का हुनर। यही गुफ्तगू जो हमें किसी के दिल में उतार देती है, हमारी जगह बनाती है किसी भी जगह पर। इस सिलसिले में मुझे सबसे पहले उर्दू के एक मारूफ शायर वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आता है। उन्होंने बहुत अच्छा शेर कहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। इसी तरीक़े से फ़ारसी के एक मारूफ शायर शेख सादी ने कहा था कि ता मर्द सखुन न गुफ्ते बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ते बाशद, यानी जब तक इंसान कोई गुफ्तगू नहीं करता है उसका ऐब और हुनर छुपा हुआ रहता है। यानी इंसान अपनी गुफ्तगू के सलीक़े से पहचाना जाता है, अपनी गुफ्तगू अपनी ज़बान के ज़रिए वो रिस्पेक्ट हासिल करता है, लोगों के दिलों में उतर जाता है। दोस्तों, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू का हुनर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ज़रिए चलने वाली ट्रेनिंग्स और बहुत सारे क्लासेस न सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आज राइजुल वक्त बन चुके हैं। बड़े बड़े लोग, चाहे उनका ताल्लुक़ बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ मीडिया इंडस्ट्री से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ मल्टीनेशनल कंपनीज से हो या बिज़नेस इंडस्ट्रीज से हो, वो अगर मुतासिर कुन गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर इन्फ्लुएंशियल टॉक करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और उस वर्कशॉप या उस ट्रेनिंग के ज़रिए से वो एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं, एंकर बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं और गुफ्तगू के यानी बातचीत के या कम्युनिकेशन के मास्टर बन जाते हैं। इसी तरीक़े की एक आज हमारे स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस पर गुफ्तगू करने के लिए, जिसमें एक उभरते हुए सितारे, उभरते हुए ट्रेनर रामिज़ अब्दुल वदूद साहब हैं। रामिज़ वदूद साहब, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूं, जिन्होंने कम उम्री में बहुत बुलंदियों को छू लिया है। और दूसरे उन्हीं की रियल सिस्टर राफ़िया साजिद साहिबा हैं और ये दोनों जॉइंटली ट्रेनिंग देते हैं। अगर बॉयज़ एंड गर्ल का सिस्टम अलग अलग है, सिर्फ गर्ल्स स्कूल हैं, बॉयज़ स्कूल हैं, तो ये अलग अलग भी दोनों ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अगर वो जॉइंट गैदरिंग है तो ये दोनों लोग मिलकर एक साथ लोगों को ट्रेन किया करते हैं। इस सिलसिले में गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी रेशमा रहमान साहिबा और इस सिलसिले को ट्रेनिंग के जिन्होंने शुरू किया, इनके मेंटर और इनके उस्ताद मिस्टर मुनव्वर जमा साहब रहे, जिन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ज़रिए चलाई जाने वाले पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग की, वर्कशॉप की और उससे बहुत लोगों ने फ़ायदा हासिल किया। लेकिन इसके बावजूद उनमें निकलने वाले रामिज़ अब्दुल वदूद साहब और उनकी बहन राफ़िया साजिद ऐसे थे कि वो ख़ुद अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हुए एक पॉपुलर ट्रेनर बन गए। बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अपनी अपनी फील्ड में चले गए और सबसे पहली इनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप भी उसी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में 2 साल कबल मार्च के महीने में यानी मार्च 2021 में हुई और उस वर्कशॉप का हिस्सा ख़ुद मैं भी रहा। तो मैं आज अपने तमाम नाज़रीन को, दर्शकों को, अपने देश के नौजवानों को, क्योंकि ये आवाज़ दी वॉइस की ये ख़ुसूसियत है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर महाराष्ट्र तक अगर कहीं भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट छुपा हुआ है, चाहे वो स्पोर्ट के फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर वो इंसानियत की सेवा कर रहा है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है जो हमारे समाज को, हमारे देश को आगे ले जाने वाला है, तो आवाज़ दी वॉइस की ये ख़ुसूसियत है और ये कोशिश रहती है कि उस स्टोरी को हाईलाइट किया जाए। इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो में आज हमसे गुफ्तगू करने के लिए, हमारे नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए और हमारे देश के नौजवानों को कम्युनिकेशन का आर्ट सिखाने के लिए किस तरह से वो इनसे जुड़ सकते हैं और किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, हमारे बीच ये दोनों ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं एक बार फिर आपका इस्तक़बाल करता हूँ और सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ये है क्या और इसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا, انوائٹ کیا, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. میں اسی بات سے شروع کروں گا جس شعر سے آپ نے شروع کیا, شیخ سعدی کا, تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد, کہ جب تک انسان اپنی زبان یا گفتگو نہیں کرتا, اپنی زبان نہیں کھولتا, تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں چھپی رہتی ہیں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہمارے پاس کتنی نالج کیوں نہ ہو, کتنی ڈگریز کیوں نہ ہو, لیکن انلیس وی آر ایبل ٹو پریزنٹ دیٹ ان اے کلیئر اینڈ کنسائز وے, اچھے اور خوبصورت انداز میں ہم اس کو جب تک پریزنٹ نہ کر سکیں, جب تک سامنے والے کو یا دنیا کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے پاس ہے کیا, یا کوئی انسان کس ہنر کا مالک ہے. تو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ آر کمیونیکیشن اسکلز. اور کمیونیکیشن اسکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بہت آسان سی چیز ہے, لیکن ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اس میں اپنے آپ کو تھوڑی سی یعنی ٹریننگ دینی ہوگی, یا وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے, یا کسی ورکشاپ کے شکل میں, یا اپنے آپ کو خود لکھ کر یا پڑھ کر کوئی ایسی چیز ہم کریں جس سے ہم اپنی گفتگو کو بہتر کر سکیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں سب سے پہلے کوئی بات کہوں تو انسان کو پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے ہی شوڈ ریڈ, کیونکہ جب انسان کوئی نئی چیز پڑھتا ہے, فار ایگزامپل نیوز پیپرز ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں آرٹیکلز جو لکھے رہتے ہیں وہ لکھنے والا بہت ہی سوچ سمجھ کر اور ایک اسٹرکچرڈ طریقے میں لکھتا ہے. تو اگر ہم اس کو خالی پڑھ لیں روزانہ, تو ہم اپنے ذہن کو نئے آئیڈیاز کے لیے کھول رہے ہیں اور اچھے اسٹرکچرز کے لیے کھول رہے ہیں. وی آر اوپننگ آور مائنڈ ٹو نیو آئیڈیاز. اور اس کو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہاں اچھا, یہ بات مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آئی, یہ اچھا طریقہ ہے بات کرنے کا, یہ بات یا لکھنے کا. جی, وی کین ڈو دس. ہم روزانہ کوئی اچھی ایسی چیزیں پڑھیں, کتابیں پڑھیں یا آرٹیکلس پڑھیں, جس سے ہم اپنے اندر وہ چیز کو انکلکیٹ کر سکیں. تو آئی تھنک دس شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ جو ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات, ہمیں لکھنا چاہیے. وی شوڈ رائٹ. جی جی. جو چیز ہم نے پڑھی ہے یا تو ہم اس کو لکھیں یا روزانہ اپنے خیالات کو لکھیں. جی, کیونکہ ہمیں اسکولس میں, کالجز میں انفارچونیٹلی ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ آرٹیکولیٹ کیسے ہوں, اپنی بات کو اچھے انداز میں کیسے کریں. علم دیا جاتا ہے, جی, لیکن اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے وہ نہیں دیا جاتا. جی جی بالکل. اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ رافیہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک مہیلا ہیں, جی, اور جب اپنی آبادی کی بات کرتے ہیں تو ہم آلموسٹ 20% ایسے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایک پاپولیشن ہے جو ہماری مسلم مہیلائیں ہیں, وہ آج کے دور میں ایجوکیٹڈ بھی ہیں, ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کر رہی ہیں. بہت ساری جگہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت سارے اداروں میں بھی بہت بہترین کام کر رہی ہیں. لیکن ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہو نا کہ ایک کلیکٹیو, ایک یونٹی کے طور پہ یا لیڈرشپ کوالٹی جو ہے ان میں ایک کمی پائی جاتی ہے, یا پھر ان کا ریپرزنٹیشن اس طرح سے ہو نہیں پاتا ہے. تو اس طرح سے, کیونکہ آپ ایک مہیلا اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتی ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے, ایک لیڈرشپ اسکل کی ٹریننگ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے, وہ کون سے اہم قدم اٹھانے پڑیں گے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس ہیئر. شکریہ. آپ نے بہت بہترین ایک پوائنٹ نکالا ہے کہ ہماری جو مسلم عورتیں ہیں ان میں لیڈرشپ کی کمی پائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ لیڈر, اگر یہ ایک بہت بڑا مت ہے کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی سبمسو ہوتی ہیں, جی, اور وہ بولنا نہیں جانتی ہیں, صحیح وقت پر بولنا نہیں جانتی, اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں, اور ان میں تعلیم کے میدان میں بیداری کم ہے. تو سب سے پہلے تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا اگزامپل ہے ہمارے پاس. شی واز اے سکسیزفل انٹرپرینور, اور اس وقت پر جب ریسورسز کی بہت کمی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ عورتوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہیں, وہ بایولوجیکلی یا بائی نیچر وہ ایک سبمسو کریچر ہے. جی جی, ٹیبو کو ہمیں توڑنے کے لیے ایفرٹس تو لینے ہوں گے. رائٹ. تو میں سمجھتی ہوں اس میں سب سے پہلے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جی, اور سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو, کیونکہ آپ کا گھر جو ہے وہ پہلا اسکول ہوتا ہے,
ماں اگر ماں کے اندر وہ کوالٹیز ہیں تو وہ بچے میں بھی انکلکیٹ ہوں گی. تو ہمیں گھر میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ بچے کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ بردباری پیدا ہو کہ وہ باہر کی دنیا کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے. جی. اور سب سے پہلا یہ والا اگزامپل تو میں اپنا ہی مثال دینا چاہوں گی کہ میں اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں پہلی لڑکی ہوں کہ جس نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے. میں بیچلرز کیا ہے میں نے پولیٹیکل سائنس میں, اور اب میں ماسٹرز بھی کر رہی ہوں الحمدللہ. اور میری سسٹر جو ہیں انہوں نے پہلے بیچلرز کیا جامعہ سے, ہسٹری آنرس کیا, پھر انہوں نے بی ایڈ کیا, اور پھر انہوں نے ایم اے کیا میوزولوجی میں. تو سب سے پہلے آپ اپنی بچیوں کو تعلیم کی طرف بڑھاوا دیں, اور میں سمجھتی ہوں تعلیم کے میدان میں کافی حد تک بیداری آ رہی ہے مسلمان عورتوں میں. جی. اور آپ ٹریننگ دیتی ہیں جی. لڑکیوں سے ٹریننگ کا کیا آؤٹ پٹ ہے, مطلب اس ٹرین ہونے کے بعد جو لڑکیاں ہیں وہ ان کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, ان کے اندر کیا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, ٹریننگ سے چیلنجز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں, آبزرو کرتی ہیں, پھر اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ سوچتی ہوں گی کہ کیسے کمیونیکیشن ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے لوگوں سے بوسٹ کرنے کے لیے. تو وہ ٹریننگ میں وہ کیا اسکلس آپ یوز کرتی ہیں کہ ان سے ان کو بیٹر پلیٹ فارم دیا جا سکے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری جو ورک شاپ ہوتی ہے دیٹ از منتھ لانگ ورک شاپ, اور اس میں ہم 2 امپورٹنٹ آسپیکٹس پہ کام کرتے ہیں, دیٹ از کمیونیکیشن اینڈ کیریکٹر, اور لیڈرشپ تو اس کا ایک اہم جز ہے ہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. تو 1 مہینے کے اسپین میں جو بچیاں شروع کے 2-3 دن میں تھوڑی سی ڈری سہمی یا خاموش یا اینکشیس ہوتی ہیں, وہ ود ان اے اسپین آف 10 days وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم ان کو ایسا انکلوسیو انوائرمنٹ دیتے ہیں, ایسا کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے اپنی صلاحیتوں کو, اپنے اندر جو ان کے تھاٹس ہیں, اوپینینس ہیں, ان کو وائس کرنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے ساتھ. جی, ہمیں جو شخصیت سازی یہی ہمارا مین مقصد ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کمیونیکیشن, لیڈرشپ اینڈ کیریکٹر. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بچیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, مسلمان بچوں میں کوئی صلاحیت کی کمی نہیں ہے, نالج کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. صرف ان کو اب جو نالج ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے بہترین ٹولز چاہیے, اور ان کو ہمیں پش کرنا چاہیے کہ وہ بہترین انداز میں اپنی بات کو کیسے سامنے والے پیش. رامز صاحب, میں نے آپ کی ورک شاپ کے اندر بھی دیکھا, کیونکہ کیونکہ میں تقریباً 2 ڈیکیڈ سے پبلک لائف میں ایز اے پبلک اسپیکر تھا, تو اس چیز کا مجھے اندازہ بھی ہے کہ ہم مدرسے میں یا بیگننگ میں جو بزم ہوا کرتی تھیں اس میں دیکھتے تھے بہت سارے بچے جب وہ پہلی بار بولتے ہیں تو ان کے ہاتھ اور پیر تھر تھراتے ہیں. جی. اور ہم نے اس ورک شاپ میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی آواز کانپتی تھی, جن کے ہاتھ اور پیر تھر تھراتے تھے, گھبراہٹ, پسینے ہو جاتے تھے, کیونکہ اسٹیج کا جو آرٹ ہے وہ ہر انسان کو نہیں آتا. کوئی انسان جو بہت گفتگو کرتا ہے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اور اس کو مائک تھما دیا جائے, اور اگر وہ یوز ٹو نہیں ہے مائک کا یا اسٹیج پر گفتگو کا یوز ٹو نہیں ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے. جی. تو اور دوسری بنیادی چیز یہ ہوتی تھی کہ آپ کا بھی, منور زماں صاحب کا بھی جو فوکس ہے وہ کیریکٹر پہ رہتا ہے, اور آپ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے کوٹیشنز جو ہیں وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں, بڑی بڑی شخصیات کے, رسپیکٹیو آف ریلیجن اینڈ ریس, وہ کسی بھی جگہ کے اسکالرس ہوں, کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو. تو آپ اپنی بات کو طاقتور بنانے کے لیے ڈفرینٹ کوٹیشنز اس میں دیتے ہیں, چاہے وہ اسلام سے ہوں, ہندوازم سے ہوں, کرسچینٹی سے ہوں, سکھزم سے ہوں, جس مذہب کا بھی یا جس مذہب کی بھی شخصیات کے اچھے کوٹیشنز ہیں. اور کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ جیسا رافیہ صاحبہ نے کہا کہ جو فوکس ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ پر رہتا ہے. ظاہر ہے وہ انگریزی کی مشہور ٹرم ہے کہ ویلتھ از لاسٹ, نتھنگ از لاسٹ, ہیلتھ از لاسٹ, سم تھنگ از لاسٹ, اینڈ کیریکٹر از لاسٹ, ایوری تھنگ از لاسٹ. تو کیریکٹر بہت اہم ہے. ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ٹیکنالوجیکل ایجوکیشنز ہم حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوتی ہے تو ہم لانگ ٹرم کسی جگہ پر سسٹین نہیں کر سکتے. تو ہماری یہ سائملٹینیس ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ جو آرٹ آف کمیونیکیشن ہے اس کے ساتھ کیریکٹر بلڈنگ ہو تو وہ سونے پہ سہاگا وہ اسے کمپلیٹ کرتی ہے. تو
اس میں 20 دن اور 1 مہینے میں لوگوں کو ایک گونگے سے انسان کو جو ہے وہ بلکڑ بنا دینا، ایک کانپتے ہوئے انسان کے اندر کانفیڈنس لا دینا، اور کسی بھی لینگویج میں جو انسان ایکسپرٹ نہیں ہے اسے کم سے کم اس ایکسپرٹیز کی حد تک قریب کر دینا، وہ ڈور کھول دینا کہ وہ اگر کنٹینیوٹی رکھے تو اس میں اور ایکسپرٹیز ہو۔ تو اس میں کن چیزوں کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے، کیسے اس منزل پہ گزرنا ہوتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں جیسا آپ نے کہا کہ سکلز کے ساتھ ساتھ کیریکٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے جی، اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کا ہم لوگ کوٹیشنز استعمال کرتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلاس روم کے اندر جو ہم لوگ طریقہ اپناتے ہیں جی، اور جس کی وجہ سے ریزلٹس آتے ہیں دونوں چیزوں میں، سکلز میں بھی، انگلش لینگویج میں بھی، اور تھوڑا بہت کیریکٹر جو ڈیولپ ہوتا ہے ان کا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو ایک اپنا سا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی بچے نے کچھ غلطی کر دی تو اس کو فوراً ڈانٹ کے اور باہر بھگا دیا۔ جی، اس بچے کو انکریج کرنے کے ہر طریقے ہم اپناتے ہیں۔ جی، اگر غلطی بھی کر رہا ہے تو وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ کڈ۔ تو ایک تو بہت بڑی یہ چیز ہے کہ ہمیں بچے کو ہر حالت میں اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی غلطی ہے تو اس کو بعد میں بتا دینا ہے۔ دس از دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ وی اپلائی ان آور ورک شاپس۔ دوسری چیز کہ میں نے یہ چیز محسوس کی ہے 3-3.5 سال جتنے ہم نے ورک شاپس کیے، جب انسان خالی کتابی پڑھائی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے بیونڈ جب جاتا ہے اور بچے کے ایموشنز کو ٹچ کرتا ہے، جی، تو بچہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے ٹیچر سے۔ بے شک، بے شک۔ جب وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اس کو مزہ آ گیا، اس کو اچھا لگا، یا کوئی مورل ویلیو کے اوپر بات ہوئی، یا اس کے والدین کے بارے میں بات ہوئی، کچھ ایسا کنیکٹنگ پوائنٹ اگر ٹیچر استعمال کرے تو بچے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بار بچے آپ سے کنیکٹ ہو گئے تو آپ ان کو جو کچھ دینا چاہیں بہت آرام سے وہ لے سکتے ہیں۔ دے کین ٹیک ان ایوری تھنگ ویری ایزیلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں ان کو ایکوائر کرنے میں بہت کامیاب رہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کچھ میتھڈالوجی بھی اس طریقے کی ہے کہ ان کو چیزیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو جو میتھڈالوجی جو ٹولس آپ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ مطلب یوتھ یعنی بچے آتے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہے؟ جو یہ شاندار ایک ٹریننگ ایک ورک شاپ لے کے جاتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کا فیوچر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ لینے کے بعد؟ میں ان اسٹوڈنٹس کا فیوچر بہت برائٹ دیکھتا ہوں، جی، اس وجہ سے بھی کیونکہ ان کے اندر آلریڈی وہ پوٹینشیل ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ٹریننگ لی، ٹریننگ کے بعد ان کو اپنا پوٹینشیل سمجھ میں آتا ہے، دے انڈرسٹینڈ دیٹ دے ہیو پوٹینشیل، اور وہ سمجھتے ہیں ان کے اندر اعتماد آ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ بہت ساری ورک شاپس ایسی ہوئی جس میں بچے بعد میں میسج کر کے کہتے ہیں کہ تھینک یو سر، آپ نے جو پڑھایا، میں نے امیزون میں انٹرویو دیا اور مجھے مینیجر کا رول ملا۔ تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ دے آر بینیفٹنگ فرام دس اور ان کا فیوچر کہاں جانے والا ہے۔ جی، تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے، تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک کیریکٹرسٹکس جو ہوتی ہے وہ بیسک کیا ہے جو آپ بتانا چاہیں گے ہماری عوام کو؟ جی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بیسک کیریکٹر ایک زہیر بن سلمہ ہیں، عربی کے شاعر بہت مشہور، تو ان کے شعر سے میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے، اس کی جو وقت ہے، وہ اس کی زبان میں ہے اور اس کے دل میں ہے، اور باقی جو کچھ بچتا ہے وہ محض ایک خون اور گوشت کا لوتھڑا ہے۔ وہ ایک عربی کے دوسرے شاعر کا اسی طرح شعر ہے کہ جراحات السنان لها الطیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی تلوار کا جو زخم ہے وہ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ مندمل نہیں ہوتا ہے، بھرتا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارا جتنا بھی موومنٹ ہے وہ سارے کا سارا لوگوں سے کمیونیکیشن پر
टिका हुआ है। जी। कुरान से लेके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तक ऐसी बेशुमार मिसालें और सूफिया किराम के यहाँ पर और बड़ी अजीम शख्सियात के यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें हर वक्त ये कहा गया है कि तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। अभी ये महीना चल रहा है मुबारक, बहरहाल तो रमज़ान के लिए, रोज़े के लिए भी ये है कि सिर्फ भूखे रहना ही रोज़ा नहीं है, बल्कि अपनी नज़र को, अपनी ज़बान को, अपने कानों को, जो अपना एक्शन है उसे भी आपको हालत रोज़ा में रखना है, उस पर भी कंट्रोल करना है। यानी कुल मिला के इमोशन पर नहीं, निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना है और पॉजिटिव इमोशंस को आगे रखना है। तो इसलिए जो बात है, ज़ाहिर है कि कुरान ने भी जिस तरह गुफ्तगू की है, रसूल करीम ने कभी अपने बदतरीन लोगों को भी, आज हम समाज में देखते हैं कि छोटी सी बात पर लेकर जो सोशल मीडिया में रिएक्शन आते हैं और उन रिएक्शन की वजह से कहीं पर फसाद हो जाते हैं, कहीं तनातनी हो जाती है, क्योंकि हम टिट फॉर टैट करने के आदी हैं। तो इस सिलसिले में भी आप एक हमारे जो नाज़रीन हैं, जो दर्शक हैं, उनको ये बताइए कि वो बीइंग चाहे वो लेडीज़ हैं या सोशल मीडिया यूज़र हैं, उसमें भी वो उस कैरेक्टरिस्टिक और स्किल्स डेवलपमेंट का ख्याल रखें कि अपनी बात को किस पोलाइट अंदाज से, किन अल्फाज का इस्तेमाल करें वो, और उसमें आप ख़ासकर हमारी जो गर्ल्स हैं उनको किस तरह से इनकरेज करना चाहती हैं? देखिए, सोशल मीडिया का आपने बताया, जैसे सोशल मीडिया हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ भी है, नुकसान की चीज़ भी है। और ज़बान की जहाँ आपने बात करी, तो यही ज़बानें जो हम लोगों को हमारा गर्विदा बना देती है, और इसी ज़बान से फसाद, झगड़े और फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉलो करती हूँ, कि जहाँ कहीं भी दो लोगों में या दो ग्रुप्स में झगड़ा हो, स्पेशली सोशल मीडिया पे, कुछ एक ज़रा सी बात होती है तो उस पर पूरा महाज छिड़ जाता है और कमेंट्स पे कमेंट्स और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है बेसिकली। तो कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन सुनना भी है और बर्दाश्त करना भी है। और जहाँ कहीं पे आपको लगे कि आपके बोलने से झगड़ा महज बढ़ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, वहाँ पर आप बेहतर है कि खामोश हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अना ज़ाइमुन बिबैतिन फ़ी रौबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्का। इसका मतलब ये है, I guarantee a house in the paradise for the one who gives up arguing even if he is right. मैं उसके लिए जन्नत में घर की बशारत देता हूँ कि जो झगड़े से हट जाए, चाहे वो सही क्यों ना हो, चाहे वो हक पर क्यों ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट, इफ़ यू वांट टू विन एन आर्ग्यूमेंट, यू लीव दैट आर्ग्यूमेंट। अगर आप किसी झगड़े को जीतना चाहते हैं, कहीं कहीं पर आप इसको अप्लाई करें तो आप बहुत महफूज रहेंगे। बहुत सारे झगड़ों को आप कई जगह हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो कि वहाँ से खामोश हो जाना बेहतर है। जी, मन सकता, कई जगह आप सुलह करा सकते हो। शेख सादी ने कहा है कि जवाब जाहिला बाशत खामोशी, यानी जो जाहिल लोग हैं, या जाहिल का मतलब ये नहीं होता कि वो बेपढ़ा लिखा है, बल्कि जो आदमी रूड है या बदअखलाक है, तो उसका जवाब खामोशी है। वहीं वो गुलिस्तान में एक बात ये बड़ी प्यारी कही है, उन्होंने कहा कि झगड़ा जो है वो हमेशा दो नासमझ या दो जाहिल लोगों के बीच होता है, क्योंकि दो समझदार लोगों के बीच भी झगड़ा नहीं होगा और एक समझदार और एक नासमझ के बीच भी नहीं होगा, क्योंकि जब नासमझ झगड़ा करना चाहेगा तो समझदार, जो बात अभी आपने कही, वो हक पर होने के बाद भी अपनी समझदारी से पीछे हट जाएगा। लेकिन जब दोनों नासमझ होंगे तब वो टिट फॉर टैट होगा। आज के ज़माने में जैसे हम सोशल मीडिया के ज़रिए देखें या कहीं भी देखें, ये इतना खूबसूरत देश है हमारा कि जहाँ इतनी ज़बानें हैं, इतने मौसम हैं, इतने कलर हैं, इतने फेस्टिवल्स हैं, पूरे रुए ज़मीन पर दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं। और ज़ाहिर है, इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इसमें आप चूँकि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैं चाहता हूँ कि आज के जो नौजवान जो इस शो को देख रहे हैं, उनको आप नाउमीदी से निकाल कर के वो होपलेस ना हो, उनको किस तरह से मोटिवेट और इनकरेज करना चाहेंगे? जी, मैं
چونکہ میں خود ابھی ینگ ہوں، آئی ایم ینگ مائی سیلف، اور میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں، اب میرے ملک ہندوستان کے اندر جو نوجوان ہیں جی ان کا پوٹینشیل کیا ہے، اور اس ملک کی طاقت ہے یہ یوتھ، اور اس وقت مور دین 35% آف دی پاپولیشن از یوتھ. جی تو سوچ کر دیکھیے کہ جس ملک کی آبادی اتنی ہو اور اس میں 35% کے قریب یوتھ کی پاپولیشن ہو، جی، اور اگر وہ یوتھ پڑھا لکھا ہو، جی، بااخلاق ہو، باشعور ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، تو پھر وہ اس ملک کو کہاں لے کے جا سکتا ہے، جی، اس ملک کو سپر پاور بنا سکتا ہے. اور ضرور انشاءاللہ یہ ملک کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پوٹینشیل ہے کہ پوری دنیا کو وہ لیڈ کرے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ اپنے اندر پوٹینشیل کو پہچانیں، اپنے اندر کے پوٹینشیل کو، اپنے گفٹس کو پہچانیں، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. He has given us tremendous abilities and gifts. جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اللہ نے انہیں بھی اتنی چیزیں دی ہیں، اتنا ہی دماغ دیا ہے، اور ہمیں بھی اتنا ہی دیا ہے. لیکن صرف اس بات کا فرق ہے کہ they understood their importance، اپنی امپورٹنس کو وہ سمجھے، اپنے پوٹینشیل کو وہ سمجھے، اور اپنے پوٹینشیل کو صحیح جگہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا. جی آج ہم اپنے پوٹینشیل کو سوشل میڈیا میں ڈائریکٹ کر رہے ہیں، یا مذاق میں ڈائریکٹ کر رہے ہیں، یا لڑائی میں ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اسی پوٹینشیل کو اچھی چیز میں ڈائریکٹ کریں تو پھر وہ جو ایک رزلٹ نکل کے آئے گا دیٹ وڈ بی بیوٹیفل. جی، اور سوشل میڈیا بھی ایک، اگر ہم پازیٹیو دیکھیں تو سوشل میڈیا بھی مطلب ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے، Absolutely. جہاں پہ ہم یوتھ جو ہیں ایز اے یوتھ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، وہاں پہ گڈ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، اپنی بات کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے یوتھ جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں یا پھر نیگیٹو فیل کر رہے ہیں، تو وہ ان پازیٹیو میسج کو دیکھ کر ان میں کافی چینجز آ سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی ہیلپ کر سکتا ہے آرٹ آف کمیونیکیشن کو بڑھانے میں. اسی میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں کہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے ایک ویڈیو ہم نے ڈالی یوٹیوب پر آن دا ٹاپک آف ہوپ، کہ ہم انسان کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی بھی کوئی بھی معاملہ آئے سامنے، کوئی بھی سچویشن ہو، وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ ان دی مرسی آف اللہ، ان دی مرسی آف گاڈ. تو اس پہ تقریباً 5 لاکھ ویوز آئے، اور میں نے جب کمنٹس پڑھے تو اس میں سے بہت سارے کمنٹ ایسے تھے کہ آپ کا بہت شکریہ، مجھے یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں بہت دنوں سے ایسی مشکل حالات میں تھا یا تھی، اور اس کو دیکھ کر میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا. تو موٹیویشن، So I think سوشل میڈیا، کئی بچے ڈپریشن میں تھے، اور ہمیں اوورسیز سے بھی میسیجز آئے ہیں، باہر کی کنٹریز سے بھی. کووڈ کے دوران یہ ایشوز بہت اچھا، زیادہ پائے گئے. میں نے یہ آپ کے اس میں زما صاحب کے بھی جو ویڈیو دیکھتا ہوں اور آپ کے بھی، اور اس ورکشاپ میں اس بات کو دیکھا بھی تھا کہ جب آپ نے موٹیویٹ کیا، یعنی وہی اخلاقی باتیں ہیں جن کو ہم سب کہیں نہ کہیں جانتے ہیں کامنلی، کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے، یہ آدمی ہر ایک جانتا ہے. لیکن آپ نے جس انداز سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اس میں میں نے دیکھا کہ 2 لوگ تو بہت ہی زیادہ روئے، جو تھوڑا بہت اپنے والدین سے کم گفتگو کرتے تھے یا کم مل پاتے تھے ان سے، اور انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ اپنے والدین کو فون کیے اور پھر اگلے دن کو آ کے بتایا، اور وہ بہت ہی ایموشنل ہو گئے. تو جس طریقے سے آپ بات کو کہتے ہیں وہ لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے، وہ جو شعر ہے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے دونوں نے جو ورکشاپ اور ابھی تک جو ٹریننگز کی ہیں وہ میکسیمم کن جگہوں پر کی ہیں جو میجر ٹریننگز ہیں، اور آگے ابھی تو آپ کا آن لائن بھی چل رہا ہے، اور زیادہ تر یہ تو رمضان ہے کہ آپ مل گئے، ورنہ زیادہ تر آپ ایک منتھ کے لیے کبھی ساؤتھ میں کبھی نارتھ میں کسی نہ کسی جگہ پر مصروف ہوتے ہیں. تو جو میجر ٹریننگز جن کو آپ ایز اے ایگزامپل جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرنا چاہیں، اور خاص کر آپ نے کچھ بڑے مدارس میں بھی ٹریننگز دی ہیں، تو مدارس اور اسکولز کے جو پروڈکٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کو کیا فرق نظر آیا، اور کتنی کیننس نظر آئی آپ کو مدارس کے اسٹوڈنٹس میں یہ جذبہ اس آرٹ آف کمیونیکیشن کو سیکھنے کا یا انگریزی زبان کو سیکھنے کا اس کی طرف سے؟ یہ ضرور بہت اہم ہے ہمارے درشکوں کے لیے. الحمدللہ
الگ الگ انسٹیٹیوشنس میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا اور تمام بیک گراؤنڈس کے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہم نے کام کیا. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ نارمل اسکول کے اسٹوڈنٹس اور مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان دونوں کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے, کس انداز سے وہ چیزوں کو کیچ کرتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ کچھ مدارس میں بھی کام کرنے کا موقع ملا اور جو جنرل ورکشاپس ہوتی ہیں اس میں مدرسے کے بچے بھی آتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں, کیونکہ مدرسے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی ڈسپلن کا ماحول ہوتا ہے اور ڈسپلن اور اخلاق پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے مدرسے میں. تو اگر کوئی ایسے بچے کو جو ڈسپلن ہو, باخلاق ہو اور پھر اس کے اوپر وہ قرآن مجید کو مکمل یاد کیا ہوا ہو, تو اس کا ذہن کتنا شارپ ہوگا. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی بہترین انداز میں چیزوں کو کیچ کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک انسٹیٹیوشن میں ہم نے کچھ ایسے بچوں کو پڑھایا جنہوں نے ABCD بھی نہیں پڑھی, اور انہوں نے آفٹر 1 month, 1 مہینے کے بعد ان کے اندر جو وہ جذبہ تھا اور وہ قرآن مجید کی جو برکت تھی اس کی وجہ سے جتنا کیچ کیا وہ میں سمجھتا ہوں باقی کانوینٹ اسکول سے زیادہ کیچ انہوں نے. میرے خیال میں ان کا لرننگ پاور اور میموری پاور بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے, بیکاز ان کو مدرسے میں وہ ٹریننگ بہت بیوٹیفلی دی جاتی ہے اور بہت ہی ڈسپلن وے میں دی جاتی ہے. تو مے بی ون آف دا ریزن. تو اس میں کون سے میجر جو انسٹیٹیوشنس ہیں جن میں آپ نے ٹریننگ دی, جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں؟ ایک تو سب سے بڑا نام جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم جو مہاراشٹرا میں ہے, اکل کنواں میں ہے. اس میں تقریباً 250 علماء کو ٹرین کرنے کا موقع ملا. ان میں ٹیچرز بھی تھے, اسٹوڈنٹس بھی تھے, اور ان کو ٹرین کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بچے کسی اور بچوں سے بالکل کم نہیں, اور ان کے اندر وہی پوٹینشیل ہے جو باقی بچوں کے اندر ہوتا ہے, کانوینٹ سکولز کے اندر ہوتا ہے. اگر ان کو صحیح طریقے سے ایکسپوجر ملے اور ان کو صحیح طریقے سے گائیڈنس ملے اور ٹریننگ ملے, تو وہ ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں اور ملک کے لیے اتنا بہترین ایسٹ بن سکتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جی, ظاہر ہے کہ وہ امام ہوں گے تو وہ اس گفتگو میں, اس زبان میں گفتگو کریں گے جس میں میکسیمم لوگ سمجھ سکیں, اور وہ خطابت اور یہی کیریکٹر بلڈنگ اور آرٹ آف کمیونیکیشن کو اگر وہ نظر میں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے اپنی زبان سے جو کسی کو ہرٹ کر سکے. اور اشاعت العلوم کے علاوہ جو میجر آپ نے اعظم گڑھ میں تھا ایک ورکشاپ. ایک حیدرآباد میں مسجد حسن ایک ادارہ ہے جو مدارس کے بیک گراؤنڈ کے بچوں کو وہ ٹرین کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں بھی موقع ملا, اور حیدرآباد میں ڈفرینٹ سکولز میں ہمیں جانے کا موقع ملا. آگرہ میں ہم لوگ گئے, خود یہاں دلی انڈیا اسلامک آپ نے ذکر کیا, پہلا تو شاید انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں. اس سے پہلے ہوئے کچھ وجے واڑہ میں ہوئے, کچھ کڑپا میں ہوئے, اور اسی طریقے سے ساؤتھ اور نارتھ, ساؤتھ میں زیادہ اور نارتھ میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک 2 منٹ یا 3 منٹ چاہیں ہوپ کے اوپر یا جو بھی آپ کا موٹیویشنل فیوریٹ ٹاپک ہو, اس پر آپ ہمارے درشکوں سے سیدھی گفتگو کریں. کرنا چاہیں تو آپ کریے. بالکل, آپ بھی کر سکتے ہیں. بالکل, چاہ کے وہ موٹیویٹ ہوں. آپ گرلز کو ایڈریس کیجئے, اسپیشلی آپ بوائز کو کیجئے کہ وہ ہم دیش اور سماج کے لیے کیسے ایسیٹ بن سکتے ہیں. دیکھیے, میں گرلز اور بوائز سب کے لیے ہے یہ, اور یہ زیادہ تر اسکول اور کالج کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے میرا یہ خاص پیغام ہے کہ آپ, جیسا کہ ابھی رامز صاحب نے کہا, کہ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو پہچانیے, اس کو نکالیے, کیونکہ ایوری سنگل انڈیویجول آن دا فیس آف دس پلانٹ از گفٹیڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن, اس کا مطلب ہے ہیومن بینگز آر مائنڈس, یعنی انسان جو ہے وہ کان ہے, یہ والا کان نہیں, وہ جو سونے ہیرے اور جواہرات کی جو کان ہوتے ہیں, یعنی ہیومن بینگز آر مائنڈز آف پریشیس میٹلز اینڈ سلورز اینڈ گولڈ. تو اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ نہیں بولا کہ انسانوں میں لڑکی مائن ہے یا لڑکا مائن ہے, یا مسلمانوں کے اندر یہ خاصیت ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. پوری کائنات میں جو مین کائنڈ ہے
دے آر لائک مائنز. یہ نہیں بولا کہ آپ ان کے جیسے ہیں، بلکہ بولا ہے آپ خود ایک مائن ہیں، آپ کے اندر بے شمار خزانے ہیں، بے شمار صلاحیتیں ہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز یور پوٹینشیل. اپنی ورتھ کو، اپنی وقت کو پہچانیے، اس پہ پھر کام کیجیے. مائنڈس کی اب میں بہت مختصر میں بتاؤں گی. مائنڈس کی 2 کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، یعنی جو کان ہوتی ہیں. سب سے پہلا تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں پر نیچے سونے کی کان ہے تو کیا وہ پتہ چلنا کافی ہوگا؟ نہیں. اس کو پتہ کرنے کے بعد جو دوسرا کام ہے، آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈگ دیٹ. آپ کو اس کو کھودنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. اسی طریقے سے جب آپ کو پتہ چل جائے آپ کے اندر یہ صلاحیت اور ٹیلنٹ موجود ہے، پھر آپ اس پہ کام کیجئے. پہلے اس کو تلاشیے، پھر اس کو تراشیے. تو you need to understand what is your gift and then you work on that, hone your skills. جو بھی آپ کی اسکل ہے، جو بھی صلاحیت ہے، اس پہ کام کیجیے. تو انشاءاللہ آپ وہ دن دور نہیں ہیں جب آسمان میں آپ لوگ سب ستاروں کی طرح چمکیں گے انشاءاللہ. چاہتا ہوں یو سم تھنگ انگلش میں. اچھا، میں ایک لاسٹ جی اسرار الحق مجاز صاحب کا ایک شعر ہے، 2-3 مصرے میں اس کے بولنا چاہوں گی اپنے تمام نوجوان بھائی بہنوں کے لیے کہ جلال آتش و برق سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہا، تو ہر ایک گام پر انقلاب پیدا کر. اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. تھینک یو سو مچ. جیسا آپ نے کہا کہ ہوپ پر بات کیجیے تو میں اسی ٹاپک کو لے لیتا ہوں. جی، آپ نے انسان کے پوٹینشیل کے اوپر بات کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر کبھی امید نہ چھوڑے، کوئی بھی سچویشن ہو، اف ہی ڈز ناٹ لوز ہوپ، تو وہ بڑے بڑے مشکل حالات سے نکل سکتا ہے. اور جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بہت ہی ایسا نہیں کہ بہت ہی مشکل حالات آئیں، اگر چھوٹی سی پریشانی آئے اور انسان امید چھوڑ دے تو وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. اگر وہ امید باندھ کے رکھے کہ نو، آج ایسا ہوا ہے، کل بہتر ہوگا، ابھی میں اس چیز میں ٹھیک نہیں کر پایا، میں فیل ہو گیا، اگلی بار میں دوبارہ کروں گا تو شاید میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. یہ امید ہمیں رکھنی ہے. اسی امید کی وجہ سے یہ دیش جو ہے آگے بڑھ سکے گا. اگر یوتھ امید چھوڑ دیں گے اپنے اندر سے یا اچھے دنوں کے اوپر سے امید چھوڑ دیں گے تو پھر یہ دیش پھر آگے نہیں بڑھ پائے گا، یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. تو انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ٹو پلے. جب کل کے لیڈر، یہ ملک ہندوستان کل کا لیڈر بنے گا تو آپ لوگوں کا اس میں سب سے بڑا پارٹ ہونا چاہیے. دا یوتھ شوڈ ہیو دا میکسیمم رول ان دیٹ. اپنے بڑوں کی رہنمائی میں ہم لوگوں کو کام کرنا ہے اور پوری ہمت کے ساتھ پوٹینشیل کو سمجھتے ہوئے وی شوڈ ورک اپون دا بیٹرمنٹ آف آ کمیونٹی اینڈ دس نیشن. جو میں نے شروع میں بات کہی اسی چیز کو میں دہراتا ہوں کہ یاد رکھیے، آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہیں، آپ کوئی بھی مذہب کے ہیں، آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے شخص ہیں، آپ بااخلاق شخص ہیں، آپ ایماندار شخص ہیں، آپ کے اندر نفرت کے جذبات نہیں، محبت کے جذبات ہیں، آپ کے اندر ایمانداری ہے. تو آپ کل کے لیڈر بنیں گے اور آپ پھر اپنے جیسے 100 لوگوں کو لیڈرز بنائیں گے. تو اس چیز کو یاد رکھیے اور اپنے والدین کی قربانیوں کو یاد رکھیے کہ کس قربانیوں سے انہوں نے آپ کو بڑا کیا، آپ کی اپ برنگنگ کس انداز میں انہوں نے کی، اور ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے بس اپنے کام میں جٹ جائیے. انشاءاللہ اللہ کامیابی آپ کو دے گا، اور آپ کو کامیابی اللہ دے گا تو اس کا مطلب ہے ملک کی کامیابی. بہت بہت شکریہ. انگریزی کی وہ مشہور ٹرم ہے دا ورلڈ از بلٹ آن ہوپ، کہ جو دنیا ہے وہ امید پر قائم ہے. ظاہر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو اپنا تو بن. کاش کہ ہم اپنے ہڈن پوٹینشیل کو پہچانیں. کاش کہ جو ہمارے نوجوان بہت سارا وقت خرافات میں استعمال کرتے ہیں، یا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے بجائے سوشل میڈیا پر
सोशल मीडिया पर अगर किसी अच्छे कॉज़ के लिए आप कर रहे हैं तो यकीनन ये अहम बात है और ये काबिल शताइश बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपने इंजॉयमेंट के लिए कुछ वक्त उस पर बर्बाद कर रहे हैं, वो वक्त इससे पहले कि माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं उनकी खिदमत में लगाइए। इससे पहले कि आप अपने किसी प्रोफेशन में जाकर अपने बहन भाइयों से दूर हो जाएं, उस वक्त को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपनी न्यूक्लियर फैमिली या अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपकी बस्ती वाले हैं, उसके लिए लगाइए। गुड्स थिंग अगर कोई भी आपके अंदर है तो दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, उसको इनकरेज करिए। अपने घर से, अपने आप से ये काम शुरू करिए, अपने मोहल्ले में, अपने सराउंडिंग्स में। जिस तरह हमारे लिए ये देखना ज़रूरी है कि कोई कमज़ोर है तो उसकी मदद किस तरह से की जाए, इसी तरीक़े से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है, वो जितना आप बढ़ाएंगे उसका अजर व सवाब भी आपको मिलता चला जाएगा और आप और बड़े होते जाएंगे। ये मत सोचिए कि इल्म की दौलत एक ऐसी दौलत है, नॉलेज, आर्ट ऐसी चीज़ है कि वो डिवाइड करने से, वो डिस्ट्रीब्यूट करने से कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ती है। अपनी ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करिए। अगर आपकी फिंगर्स कंप्यूटर पर, आपके टेलीफोन पर कुछ लिख रही हैं तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आपका लिखा हुआ या आपका बोला हुआ जो लफ्ज़ है वो वापस नहीं आ सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, इस तरह ज़बान से निकले हुए अल्फाज भी वापस नहीं आते। आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहां हमें एक शक्तिशाली अगर मुल्क बनना है, जहां दुनिया हमारे तहज़ीबी वर्से की तरफ देखती है, हमारे कल्चरल हेरिटेज की तरफ देखती है, जहां दुनिया हिंदुस्तान की तहज़ीबों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, हमारे कंपोजिट कल्चर, हमारी हम आहंगी, हमारी कम्युनल हारमनी को सैल्यूट करती है, हमें इसे और आगे लेवल पर ले जाना है और अपने नौजवानों को मोटिवेट करना है। तकरीबन 140 या 35 करोड़ के देश में 50 करोड़ के आसपास नौजवान जिस मुल्क के अंदर हों, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की इतनी आबादियां भी नहीं हैं। मेरे नौजवानों, मेरे भाई बहनों, आप आने वाले कल का मुस्तकबिल हो, आने वाले देश का फ्यूचर हो। आप में आने वाला स्वामी विवेकानंद भी है, आप में आने वाले वक्त में अबुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी है, आपके अंदर आने वाले वक्त के नानक भी हैं, महात्मा भी हैं, ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, रिफॉर्मर भी हैं, आपके अंदर सब कुछ हैं। देश की सरहद व सीमा पर खड़ा हुआ वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान आपके ही अंदर होगा। आपके ही अंदर से कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा। आपके अंदर से बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात, उन माओं ने जिन्होंने जन्म दिए हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं और हम अपने नौजवानों से उम्मीद करते हैं कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हों, आपको अपना रवैया चेंज नहीं करना है, आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, पॉजिटिविटी के साथ रहना है, आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। इसलिए कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। वही ईश्वर, वही परमात्मा, बल्कि अगर कोई भी मुश्किलात, हालात या सर्कमस्टांसेस से हम गुज़र रहे हैं तो आप एफ़र्ट्स भी कीजिए और उनके लिए सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ प्रार्थना भी कीजिए। जो दुआ आप या आपके वालिदैन आपके लिए करेंगे वो रद्द नहीं जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवानों को आज के इस एपिसोड के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा और उन्हें इस तरफ रग़बत होगी कि वो अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से बेहतर बनाएं, चाहे वो ऑनलाइन इस तरह की वर्कशॉप्स के साथ जुड़ें या कहीं पर फिज़िकली जाने के बाद उसको अटेंड करें। मैं एक बार फिर अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान रामिज़ अब्दुल वदूद साहब और राफ़िया साजिद साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद मुझे और रेशमा रहमान साहिबा को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू पर नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।